बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की कन्फर्म्ड इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फेंके गए नहले पर इमरान खान की जानिब से अपना दहला गिरा दिया गया है। बाखबर हलकों का दावा है कि इमरान खान की जानिब से मुक़्तदर हलकों को कौमी हुकूमत की बजाय आइनी हुकूमत का सुथरा फार्मूला थमा दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म और JUI फे का सदर होगा। क्या मामला है? 20 जनवरी से पहले मुक़्तदर हल्के हर सूरत में इमरान खान से NRO या डील हासिल करना चाहते हैं। क्या कौमी हुकूमत की बजाय इस आइनी हुकूमत के फार्मूले पर बात आगे बढ़ सकेगी? नून लीग को सिस्टम की जानिब से तलाक दिए जाने के इम्कानात रोशन बताए जा रहे हैं। 1 साल की कौमी हुकूमत या 1 साल की आइनी हुकूमत, फार्मूला क्यों कर और कैसे तय होगा, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। बैकग्राउंड इसका जनाब कुछ यूं है कि आइंदा हफ्ता पाकिस्तान की अदालती, इंतखाबी, सियासी तारीख के हवाले से अहम तरीन करार दिया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल बल्कि नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के मुस्तकबिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन और बड़े फैसले सामने आने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार के दिन से, जी हाँ, सोमवार के दिन से जिस अदालती हफ्ते का आगाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 दिसंबर से होने जा रहा है, उसमें 9 मई का मामला भी है। जुडिशल कमीशन, उसके ऊपर जो है वो बनाने के हवाले से इमरान खान की जो दरखास्त है वो सुनी जा रही है। इसके साथ साथ जनाब 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं वो भी जनाब 11 दिसंबर को सुनी जा रही हैं। 9 मई का मामला 10 दिसंबर को सुना जा रहा है। और सिकंदर सुल्तान राजा की दोबारा तैनाती के खिलाफ जो दरखास्त है वो भी 11 सितंबर को सुनी जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर 12 दिसंबर को मामला सुने जा रहे हैं। 9 दिसंबर को अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से मामला सुने जा रहे हैं। और फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से 9 दिसंबर को ही समात के लिए दरखास्तें मुकर्रर की गई हैं। इसके साथ साथ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस 10 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर किया गया है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात के इंदराज का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उस पर भी दरखास्त की समात 10 दिसंबर को होगी। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन अदालती, इंतखाबी और सियासी हफ्ता पाकिस्तान की तारीख का। इसी दौरान GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज समेत 25 दीगर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी, जिसके अंदर जो है वो शहरयार अफरीदी भी शामिल हैं, मखदूम जैन कुरैशी भी शामिल हैं, कंवल शोज़ेब है, मेजर ताहिर सादिक और इसके साथ साथ राशिद हफीज़, उमर तनवीर भट्ट, तैमूर मसूद। इनके मुतल्लिक कहा गया है कि 10 दिसंबर को जो है वो इन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इससे पहले 5 दिसंबर को अडयाला जेल रावलपिंडी में 9 मई 2023 को GHQ हमला केस की समाअत के दौरान इमरान खान और जो है उनके ऊपर जो है इमरान खान समेत 100 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। और उसके बाद इमरान खान की जानिब से दीगर लोगों की जानिब से जो है वो सेते जुर्म से इनकार कर दिया गया था। 18 नवंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस मुकदमे में इमरान खान, उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब इन तमाम तर मामलात को जोड़कर अगर हम देखें तो वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से ऐलान किया। साहबजादा हामिद रज़ा उस 5 रुकनी कमेटी में शामिल हैं जिसका पैरेलल इमरान खान ने जिक्र किया कि अगर 13 दिसंबर तक आप मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये है जनाब 5 रुकनी कमेटी, इससे बात कीजिए, बसूरत दीगर हम सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान सिर्फ ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात पर इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती की जो राह है वो हमवार हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा जनाब के मुज़ाकरात की हिकमत अमली का ऐलान तो उसी वक्त होगा
جب کمیٹی کا اجلاس اس حوالے سے ہو چکا ہوگا، پی ٹی آئی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ حکومت کے پاس اس مذاکرات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہے۔ عمران خان نے عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں عمران خان نے اپنے اس بیان میں ایکس اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور اگر دونوں مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اس حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا کا ایک اور اہم ترین بیان بھی آیا ہے سامنے۔ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو تحریک ہے یہ ناکام ہوگی، اور یہ جو اس قسم کی خبریں لگوائی جا رہی ہیں مختلف بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اور نہ ہی بر وقت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جو ہے وہ نام لیے بغیر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب انہیں ایکس اکاؤنٹ سے پتہ چلا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے سول نافرمانی اور بائیکاٹ تحریک سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ 2014 کے اندر بھی حاصل کیا تھا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ 2014 کے اندر تحریک ناکام ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ اس وقت بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اب بھی اس اگلے قدم کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ضرور حاصل کریں گے، اور اس کو سیریس لیا جانا چاہیے، کیونکہ جلد 14 دسمبر کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آخر کار ان تمام تر چیزوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے اور ان سے کیا کر مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جانے ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں سہیل وڑائچ اور انصار عباسی جیسے صاحبان، ان کے ذریعے خبریں دلوائی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے کالم لکھوانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی آج کی تحریر کے اندر بھی اسی جانب اشارہ کیا کہ جناب عمران خان اگرچہ مقبول ترین تو ہیں لیکن وہ خود کو قبول نہیں بنا پا رہے، وہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے اندر آگے چل کر یہ سول نافرمانی تحریک اس قسم کی چیزیں بھی جو ہے وہ شامل ہوگی۔ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی تحریک اس سے پہلے کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ بھی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید کوئی عمران خان بھی نہیں آیا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نہ زلفی بھٹو ہے، عمران خان نہ نورہ شریف ہے، عمران خان کپتان ہے پاکستانی عوام کا خان، اور عمران خان کا پیغام پاکستانی عوام کے نام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو ان جیسے کالم لکھوا کے، اس قسم کی خبریں چھپوا کے، عوام کو کنفیوز کر کے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مقاصد شاید حاصل نہ ہی ماضی میں کیے جا سکے ہیں خفیہ قوتوں کی جانب سے، اور نہ ہی آگے چل کر جو ہے وہ حاصل کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر نے حکومت کو جو ہے وہ آرڈیننس فوری واپس لینے کی ہدایت انہوں نے کر دی ہے جناب، اور گرفتار افراد کی بھی فوری رہائی کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے، اور انہوں نے وزیراعظم انوار الحق کو خط لکھ دیا کہ جناب فوری اس کو واپس کریں۔ اور دوسری جانب مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پونچھ ڈویژن میں مظاہرین نے کوہالہ انٹری پوائنٹ اور پلندری میں ڈھلکوٹ کے انٹری پوائنٹ کو بند کر دیا ہے۔ کل اسمبلی کے گھیراؤ کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب بھی کال دی جا سکتی ہے، اور واضح کیا جا رہا ہے کہ جناب ڈی چوک آپریشن کی طرح کا کوئی کام کم از کم ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ دن بدن اس حوالے سے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر معاملات کو دیکھنا ہوگا، بصورت دیگر حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ سیاسی لیڈرشپ اور پارٹیاں آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کر ڈائلاگ کریں، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی ہم کسی نہ کسی جو ہے وہ حل کے اوپر پہنچیں گے۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے ماحول کے اندر کی جا رہی ہیں جب اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ فیصل ووڈا اور فواد چودھری کے ذریعے جو ہے وہ قومی حکومت کے حوالے سے ایک ڈبیٹ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر شروع کرائی گئی تھی، کچھ بالواسطہ آفرز بھی کی گئی تھیں کہ ایک قومی حکومت بنا لی جائے، یہ تجویز دی گئی تھی کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو، یہ جو چنتخب حکومت ہے اس کو گھر بھیجا جائے،
اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت بنائی جائے 1 سال کے لیے، جو کہ 1 سال کے بعد پھر پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کرائے۔ اب یہ اطلاعات ہیں، کنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کی جانب سے اہم ترین ایک تجویز، ایک فارمولہ سامنے آیا ہے، جسے آئینی حکومت کا فارمولہ، 1 سال کی آئینی حکومت کا فارمولہ جسے قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ فارمولہ جناب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیشنل عوامی مینڈیٹ ہے، وہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوا، وہ واپس کیا جائے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں۔ آئینی بینچ کے اندر ہونے والی آئندہ دنوں جو ہونے والی سماعتیں ہیں ان کے نتیجے میں، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے تو ثابت ہوگی یہ بات الیکشن ٹربیونلز کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر بھی، تمام ہائی کورٹس کے اندر بھی، کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج راتوں رات بدلے گئے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ اس فارمولے کے اندر ایک نئی بات کیا ہے؟ وہ نئی بات یہ ہے کہ عمران خان پہلی مرتبہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، یا کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹی کہ فی الوقت اس ایک برس کے لیے چاہے عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم نہ بنے، ایکٹیو تو رہیں پولیٹیکلی، وزیر اعظم نہ بنے، اور عمران خان ایک سٹیپ پیچھے ہوئے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس آئے، موجودہ حکومت جو ہے وہ واپس جائے۔ ظاہری بات ہے جب مینڈیٹ واپس آئے گا، تحریک عدم اعتماد ہوگی، اور شہباز کی جو چنتخب حکومت ہے اس کے پاس اکثریت نہیں رہے گی، وہ گھر واپس جائے۔ فارمولہ یہ ہے کہ 1 سال کی حکومت فروری 2025 سے لے کر، یعنی ان 3 ماہ کے اندر یہ سارے معاملات کیے جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ جنوری سے پہلے جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تجویز پیش آئی ہے کہ سامنے آئی ہے کہ 2 ماہ یعنی فروری 15 سے پہلے یہ تمام تر معاملات طے کر لیے جائیں۔ جنوری جو ہے وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کے اوپر پروسیجر جو ہے وہ شروع کیا جائے، مینڈیٹ کی واپسی۔ اس کے بعد ایک آئینی حکومت 1 سال کی تجویز، اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم ہو آئینی اور قانونی، جو کہ عمران خان چاہے نہ ہو۔ اگر پھر وقت عمران خان سہیل وڑائچ جیسے خود ساختہ ترجمانوں کے خیال میں عمران خان اگر مقبول تو ہیں، قبول نہیں ہیں، تو عمران خان پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے، پاکستان کے آئینی جمہوری قانونی انتخابی مستقبل کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بہتری کے لیے یہ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم ہو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا صدر ہو، اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اگر اس الائنس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم اس کے اندر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، کیونکہ جو اس وقت موجود ہے وہ شامل نہ ہو ان کے پاس، کیونکہ کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ ہاں، اگر ان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی قوانین میں اہم ترین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، انتخابی اصلاحات کی جائیں گی، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس حکومت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک قومی حکومت ہی کی ایک اور شکل ہے جسے آئینی حکومت کا نام دیا گیا۔ کہا اس کے اندر یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ 1 سال کی یہ جو حکومت ہے، یہ چیف جسٹس سے کس طرح سے بنے اور کون ہوگا، اس معاملے کو فی الحال ابھی نہ چھیڑا جائے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیسے اور کیوں کر ہوئی، آگے چل کر کون ہوگا، اس معاملے کو فی الحال نہ چھیڑا جائے۔ دونوں یہ جو بڑے عہدے ہیں وہ برقرار رہیں، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے، جس کے خلاف درخواست بھی آ گئی ہے جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے، جو کہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں جنوری کے اندر، لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے نون لیگ انہیں اس قسم کی آفر کر کے گئی ہے کہ وہ مزید بھی یہ کام آگے جاری رکھ سکتے ہیں جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر نہ آئیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی جائے اس 1 سال کے اندر، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات کی جائیں، آرمی چیف اور چیف جسٹس اپنی جگہ پر برقرار رہیں، لیکن اس کے بعد آنے والی جو صاف اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں آنے والی جو حکومت ہوگی عوامی نیشنل مینڈیٹ کے ساتھ، اس کو سب سیاسی جماعتیں تسلیم کریں، اس کے پاس اختیارات ہوں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے حوالے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، ریفرینڈم کروانے کے حوالے سے بھی ایک نیا جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستانی عوام کے درمیان ایک نیا جو ہے
وہ جو ہے وہ 1973 کے آئین کو مزید اپڈیٹ کیا جائے، تمام تر سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر۔ اس قسم کی تجاویز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا قیادت ہے وہ جناب اس کے اوپر اس وقت کام کر رہی ہے، اور یقینی طور پر عمران خان کی جانب سے یہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا صاف اور ستھرا سرپرائز ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جناب مذاکرات نہیں کرتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، راستہ نہیں کھول لے۔ یہ ایک اہم ترین اور جو ہے وہ انتہائی اہم ترین اور ایک جس کو کہا جانا چاہیے کہ ایک غیر متنازع قسم کا فارمولہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس پر اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیں تو پاکستان کا آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری مستقبل پہلے سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔